अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं रोमांटिक नावल एक्सट्रीम रूट हीरो रिच हीरो फोर्स मैरिज बेस्ड मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड हेट एंड लव स्टोरी है आफ्टर मैरिज बेस्ड है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर की बढ़ती हैं आज के नावल की जानिब। आज की एपिसोड बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग होने जा रही है। ज़ुरैन मेरी बात दिल के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। ज़ुरैन ने उसे बालों की गुद्दी से थामकर उसका चेहरा अपने बेहद करीब किया था। आइंदा अगर तुम किसी और की खातिर इस तरह मेरे करीब आए तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ज़ुरैन की गर्म सांसें दिल का चेहरा झुलसा रही थी। वो तो सब कुछ ज़ुरैन की बात मानते हुए कर रही थी, फिर अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गया? ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे बुरी तरह चुभ गई थी? अब ये आंसू किस लिए? ज़ुरैन उसकी भीगी पलकें देख दांत चुबाते बोला था, आप इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझसे? दिल ने ये बात सिसक ली थी और ज़ुरैन ने अभी तक उसके बालों को आज़ाद नहीं किया था। गर्दन हल्की सी मुड़ी होने की वजह से अब उसको दर्द होने लगा था, मगर वो बिना मज़ाहमत किए खड़ी रही थी। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। ज़ुरैन उसके चेहरे के पुरतकलीफ के आसार देखकर उसे आज़ाद कर गया था, जबकि उसके अल्फाज दिल के लिए खुशगवारियत भरा एहसास पैदा कर गए थे। उसकी गनेरी पलकनी उठाकर ज़ुरैन की जानिब देखा, जिसके अगले अल्फाज पर खुशफहमी गारत कर गए थे। तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में किसी लगाव या मोहब्बत के तहत शामिल किया मैंने? ज़ुरैन उसके हकारत भरा अंदाज दिल में देखकर एक बार फिर झिलमिला उठी थी। तो फिर किस लिए आपने ये शादी की? उसका दिल डूब कर उभरा था। क्यों? तुम्हें मोहरा बनाना था मैंने, तुम्हारी लालची अपनों की अजियत देने के लिए। ज़ुरैन की कही बात दिल के लबों पर मुस्कुराहट बन गई थी और उसके हाल नहीं खुश होनी थी। क्या किया है मेरे घर वालों ने ऐसा? दिल कुछ दिनों से जिस खुशफहमी में घूम रही थी, शायद ज़ुरैन कभी भी न कभी उसे चाहने लगा है, अब वो ख़त्म हो चुकी थी। मगर वो एक बार ज़ुरैन की नफरत की वजह जानना चाहती थी, इसलिए गरिया वजारी सुर्ख होती अपनी घनी पलकें दुखती पलकें उठाकर उसने ज़ुरैन की जानिब देखा, जो उस वक्त अपनी पहुंच से कोसों दूर लगा था। कातिल है मेरे अपनों के, कत्ल किया है उन्होंने मेरे माँ बाप का, उन सब का ऐसा इबरतनाक निशाना बनाऊंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। अब तक मैं ऐसा कर भी गुजरता, मगर दिल जो इंकिशाफ पर फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, उसकी बात अधूरी छोड़ने पर सवालिया नजरें ऊपर उठाने लगी। मगर तुम्हारे माँ बाप के मिलने का इंतजार है मुझे, मैं जानता हूँ बहुत जल्द ढूंढ लूंगा मैं उन्हें, और फिर शुरू होगी तुम्हारे माँ बाप समेत तुम्हारे खानदान वालों की असल तबाही। ज़ुरैन की आंखें उस वक्त आग उगल रही थी, जैसे उस समेत उसके पूरे खानदान को जलाकर रख देना चाहता हो। तो आप अभी भी बाकी सब की तरह ही निकले, मेरे माँ बाप की सज़ा देना चाहते हैं। दिल ज़ुरैन से ये शिकवा करना चाहती थी, मगर उस वक्त ये बात सोचने के अलावा कुछ कर नहीं पाई। अब मनज़ा ही थी जो उसे सारी हकीकत बता सकती थी। मैं आपकी हर सज़ा सहने को तैयार हूँ, मगर आप मेरे बड़ों के किए की सज़ा उनके बच्चों को नहीं दे सकते। प्लीज़, उन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं, उनको सज़ा मत दें, उनका किसी चीज़ में कोई जुर्म नहीं। आप प्लीज़ अपनी सारी नफरत सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दें, मैं उप नहीं करूँगी, मैं आपकी एहसान मंद रहूँगी। आप प्लीज़ उनके साथ ऐसा कुछ मत करें। दिल ज़ुरैन के मुंह से अपने लिए इतनी नफरत सुनकर अजियत की हदों को छू गई थी। ज़ुरैन के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करती वो अगले ही लम्हे वहां से निकल गई थी, जबकि ज़ुरैन अपनी जगह सुन खड़ा रह गया था। आज ये अपनी नफरत इस नाजुक लड़की पर उंडेल देने के बावजूद वो रिलैक्स नहीं हो पाया था, बल्कि उसके दिल में मजीद बेचैनी सी भर गई थी। उस औरत के जाने के बाद इब्तिहाज भी घर से निकल गया था। सुलेन अजीब सी उलझनों का शिकार अपने रूम में आ गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो औरत इब्तिहाज की माँ थी, तो इब्तिहाज ने उसे इतना बुरा सलूक क्यों किया था? जितनी भी नाराज़गी से ही, मगर कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता था? मगर दूसरी जानिब सुलेन का दिल अपनी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने अपने इब्तिहाज का जो मोहब्बत भरा और मेहरबान रूप देखा था, वो भी तो नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। उफ मेरे खुदा, इस शख्स के आखिर कितने रूप हैं, असल चेहरा कौन सा है? सुलेन अपनी दुखती कनपटी मसलते हुए जब उसकी नज़र अपने पास रखे लिफाफे पर पड़ी, जब इब्तिहाज के घर भला कौन इसके लिए ये भेज सकता है? सुलेन ने जल्दी से लिफाफा उसके मौजूद डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाले थे। सबसे ऊपर एक लेटर रखा गया था, जिस पर लंबी चौड़ी तहरीर सुलेन के लिए बेहद हैरान कुन थी, मगर जैसे ही उसने वो पढ़ना शुरू की तो उसकी आंखें गैर यकीनी बेहद हद तक फैल गई थी। इब्तिहाज लगारी एक कातिल था, वो भी अपने बाप का, जिसे उसने बहुत ही बेदर्दी से मारा था। सुलेन आगे ही पढ़ा नहीं गया था
تحریر کے شروع میں ہی لکھا گیا تھا کہ اس لیٹر میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا ثبوت ساتھ بھیجا گیا ہے، اس لیے سلین آگے پڑھنے کے ساتھ بجائے عدالت کے پیپر چیک کیے، جہاں واضح طور پر یہ ثابت کر رہے تھے کہ ابتہاج نہ صرف اپنے باپ کا نہ صرف قتل کیا تھا بلکہ اپنے جرم کا اقرار کرتے اتنے سال جیل میں بھی گزار کر آ چکا تھا۔ سلین کو اپنی روح پناہ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک عادی مجرم اور ظالم جابر شخص کے ساتھ اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی جس نے اپنے ہی باپ کا قتل کیا تھا۔ سلین نے بھیگی خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ تحریر دوبارہ پڑھنی شروع کی تھی۔ وہ جیسے جیسے آگے پڑھتی جا رہی تھی اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ ابتہاج لغاری نہ صرف بہت بڑا اسمگلر تھا، اسے نہ جانے کتنے ملک فروشوں کے ساتھ بھی دوستی تھی، اور پاشا جو ایسا اس کا ساتھی بنا تھا۔ ابتہاج کے کرمنل ریکارڈ کی ایک چیز ثبوت اسے بھیجی گئی تھی۔ ابتہاج کے والد جعفر لغاری کو جب ابتہاج کی سچائی کا پتہ چلا تو انہیں اس سے روکنے کی بہت کوشش کی، بات نہ ماننے اور اسے پکڑوانے کی دھمکی بھی دی گئی تھی، جس پر اپنا نام خطرے میں پڑتا دیکھ کر غصے اور جذبات پہ آ کر اس نے باپ کو اپنے اڈے پر بلوا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے شوہر کے حق انصاف دلانے کے لیے بیٹے کے خلاف گواہی دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان سے بھی بے پناہ نفرت کرنے لگا تھا اور مارنے کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ زرین ریوالونگ چیئر پر جھومتا اپنے اندر کے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو روتی بلکتی لڑکی اس کے پاس سے گئی تھی، اس کا ہر آنسو زرین شاہ اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا، اور اس نے آج تک خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ جس لڑکی کو اپنی زندگی میں اس نے نفرت کرنے اور اس کے ماں باپ سے انتقام لینے کے لیے شامل کیا، وہ لڑکی دن بدن اسے عزت عزیز تر ہوتی جا رہی تھی، جسے وہ صرف رلانے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس کی تکلیف پر اذیت میں مبتلا خود ہو جاتا تھا، چاہتے ہوئے بھی اس سے دور نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی قربت کا وہاں دل چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دل آویز بے قصور ہے، مگر تھی تو اس کے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی۔ اس کی پرورش جن لوگوں نے کی تھی، زرین شاہ دنیا میں سب سے زیادہ انہی سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال اذیت میں گزارے تھے، کیونکہ تب وہ اپنے مجرموں سے واقف نہیں تھا، مگر اب زکریا ہاؤس والوں کی اصلیت جاننے کے بعد وہ ان کی زندگی جہنم بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس کے لیے سب سے پہلے اس کے عطاب کا نشانہ دل بنی تھی۔ مگر وہ خود اس بات سے ناواقف تھی، اور اس نے ابھی صرف حقیقت کا رخ دیکھا تھا۔ وہ انجانے میں ہی دکھوں کی ماری ہمیشہ نفرتوں کے وار سہتی آئی تھی۔ دل جیسی لڑکی کے ساتھ کس قدر زیادتی کر رہا تھا، اس کے اندر بے چینی کی وجہ تھی، اور اس قدر بڑھتے ہوئے دل کی سزائیں سن نہیں پا رہا تھا۔ زرین نہ جانے کتنی دیر اسی کیفیت کے زیر اثر جب فون پر وہ حال میں واپس لوٹا، کار ریسیو کرتے دوسری جانب اسے جو نیوز دی گئی تھی، زرین لمحے میں کی دیر کیے بنا اسے جگہ سے اٹھا تھا، اور اس کے لیے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ تم بس وہی رہو، میں بھی پہنچتا ہوں۔ جس انسان کی پچھلے اتنے ٹائم سے تلاش کر رہا تھا، آج وہ اسے مل چکی تھی۔ اب وہ بہت جلد ہمایوں اور اس کی بیوی تک پہنچنے والا تھا۔ میں ایک دہشت گرد دوسروں کی زندگیوں کے کھیلنے والے ایک اسمگلر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں پہلے بالکل ٹھیک سوچ رہی تھی، مجھے بدنام کرنے کی سازش اسی شخص کی کی تھی۔ ضرور مجھ سے نکاح کرنے کے پیچھے بھی اس کے گھنونے ارادے کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ سلین اپنی آنکھوں سے ابتہاج کے خلاف سارے ثبوت دیکھ چکی تھی۔ اگر وہ باقی سب باتوں کو جھوٹ بھی مان لیتی تو اس کے جیل میں قتل کے جرم میں گزارے کے اتنے سال وہ عدالت کے پیپرز کیسے نظر انداز کر سکتی تھی۔ اچانک ایک سال جو ڈھیر سارے انکشاف ہوئے تھے، اس نے سلین کا دماغ اور بالکل معاوب کر دیا تھا۔ اب ابتہاج لغاری ہوتا تو اس سے پہلے اس بارے میں سب کچھ بتا دیتا، مگر اس نے تو سلین سے کچھ بھی نہیں بتایا، اور پاشا نامی شخص تو وہ اس سے ابتہاج فون پر بات کرتے بھی سنا تھا، ہر بات ابتہاج کے خلاف جا رہی تھی، تو وہ کیسے ان باتوں پر یقین نہ کرتی۔ میں کمزور دل بزدل لڑکی نہیں ہوں، اس دھوکے باز انسان کے ساتھ اب مزید ایک پل نہیں رہوں گی۔ سلین آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے رگڑتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی ابتہاج نے اس کا ہاتھ کتنا بڑا گیم میں ڈالا تھا۔ وہ اسے اپنے اتنے قریب لا کر اسے محبت میں بالکل بے بس کر دینا چاہتا تھا، تاکہ جب اسے ابتہاج کی اصلیت کا پتہ چلے تو وہ کچھ بھی نہ کر پائے۔ وہ اپنے ساتھ کھیلے گئے ابتہاج کے سارے گیمز سمجھ گئی تھی، اور اس لیے اپنے مسلسل احتجاج کرتے دل کی آواز پر کان بند کرتی وہ صرف دماغ کی سن رہی تھی۔ اگر دل کی سنتی تو کبھی ابتہاج لغاری سے دور جانے کا فیصلہ نہ کر پاتی، مگر یہاں ایک سوال ایک اکیلی اس کی ذات کا نہیں تھا، ان تمام لوگوں کا تھا جن کی زندگی ابتہاج لغاری نے
اجیرن کر رکھی تھی۔ وہ اپنا پرس اور اپنی کچھ ضروری چیزیں لیتی ابتہاج لگاری کے گھر سے نکل آئی تھی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ دل پلیز اس طرح مت رو، میرا دل بند ہو جائے گا، منزہ کو اپنے ساتھ لگاتے پریشانی سے بولی تھی، اور دل یوں پوری طرح رونا اسے تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ بھابی وہ بہت نفرت کرتے ہیں مجھ سے، میں اتنی بری نہیں ہوں کیا جو کوئی مجھ سے بے دردی سے کرے؟ کبھی مجھے میری لائف میں کسی کی محبت نہیں ملے گی۔ آج اس نے زرین کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت دیکھی تھی، جو اس کے لیے سب سے زیادہ اذیت کا باعث تھی۔ اس نے اب تک کی زندگی میں اگر کسی کی چاہت کی تھی تو وہ صرف ایک یہی انسان ہی تھا، مگر زرین نے اس کی چاہت کو نہیں سمجھا۔ نہیں دل، ایسا نہیں ہے، تم بہت پیاری اور سچے دل کی مالک انسان ہو۔ دنیا میں ایسے انسان نہیں جسے نفرت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم تو بالکل بھی نہیں۔ تمہیں بھی ایک دن تمہارے حصے کی محبت ضرور ملے گی۔ زرین ابھی غصے میں ہے، جس کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی بول گیا، مگر جب اس کا غصہ اترے گا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ دل روتے ہوئے جذباتی لمحوں کے بہاؤ میں آ کر اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی، جس کے بعد منزہ کا دل اس کے لیے مزید پسیج گیا تھا۔ اب تو وہ ہر حال میں زرین سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بھابی میں جاننا چاہتی ہوں آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے زرین میرے پیرنٹس اور فیملی ممبرز کو اپنے پیرنٹس کے قاتل سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے یا زرین کو کوئی شدید غلط فہمی ہوئی ہے؟ پلیز مجھے ساری سچائی بتائیں، کس چیز کی سزا میرے مقدر میں اتنی نفرتیں لکھ دی گئی ہیں؟ پلیز۔ دل منزہ کی جانب دیکھتی ملتجی لہجے میں بولی، محبت کے جرم میں۔ منزہ کی بات پر دل نے مزید اسے الجھی نظروں سے دیکھا۔ محبت؟ کون سی محبت؟ دل کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اس نے تو زرین کے لیے اپنی محبت خود سے بھی چھپا کر رکھی تھی، پھر منزہ کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ تم دونوں کی شادی سے پہلے اس ساری سچائی سے ناواقف تھی کہ تم ہی ہمایوں شاہ اور شیلا کی بیٹی ہو۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو تمہاری شادی زرین سے کبھی نہ ہونے دیتی، کیونکہ جن لوگوں کے نام سن کر زرین شدید نفرت کے تحت آپے سے باہر ہو جاتا تھا، وہ بھلا ان کی بیٹی کو عزت اور مقام کیسے دے سکتا تھا؟ مگر مجھے اس سچائی کا بھی کچھ دن پہلے پتہ چلا ہے، جب تمہارے آنسو پوچھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ منزہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ زرین کی زندگی کے ہر معاملے میں شدت پسندی اچھی طرح سے واقف تھی۔ اب دل کی آگے ہار آنے زندگی زرین اسے مزید تنگ کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ پلیز کھل کر ساری سچائی بتائیں مجھے۔ دل اب ہر حال میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ تم زرین کے سگے چچا ہمایوں شاہ کی بیٹی ہو، زرین کی فرسٹ کزن۔ منزہ کے انکشاف پر دل کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی تھی، پھر منزہ آہستہ آہستہ اسے جو کچھ بھی بتاتی گئی، دل پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے چلے گئے۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ ابتہاج شام کے قریب گھر پہنچا۔ اس عورت کی آمد کے بعد وہ اس قدر اگریسو ہو چکا تھا کہ اسے اس جنونی غصے کے زیر و اثر سلین کے قریب تو بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ سلین کو ذرا بھی تکلیف پہنچتی تو پھر نہیں اپنی وجہ سے کسی قیمت پر بھی، مگر اب گھر آ کر تمام ملازمین اسی طرح سے جو کہ مجرموں کی طرح کھڑے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا کہ اسے شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ سر بیگم صاحبہ دن کے ٹائم گھر سے نکلی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا تھا، جسے سن کر ابتہاج کا چہرہ غصے سے تن گیا تھا۔ یہ ان کے روم سے ملا ہے۔ ملازمہ نے وہی لیٹر ابتہاج کی جانب بڑھایا تھا جو سلین باقی چیزوں کے ساتھ لے جانا بھول گئی تھی۔ جیسے جیسے ابتہاج وہ لیٹر پڑھ رہا تھا، اس کے دماغ کی نسیں غصے سے پھولتی جا رہی تھی۔ مجھ سے بنا بات کیے اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا تمہیں، اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے۔ ابتہاج کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ آج پہلی بار اسے سلین پر شدید غصہ آیا تھا۔ لیٹر مروڑ کر ڈسٹ بین میں پھینکتا انہی قدموں پر واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ ہمایوں شاہ اور شیلا کی محبت کے سب لوگ خلاف تھے، اور شیلا نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے شادی کی تھی، اور اس سب حقیقت سے وہ واقف تھی۔ صبح و شام رقیہ بیگم کے دیے جانے والے طعنوں سے اسے یہ ساری باتیں ازبر ہو چکی تھیں، مگر اس کے ماں باپ کی محبت کسی کی جان لینے کا سبب بھی بنی، اس بات نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ زرین کے والد اور ہمایوں کے بڑے بھائی اسپند شاہ اپنے بھائی کی محبت کے بارے میں جان کر ان کا پورا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر وہ شیلا کے اپنے خاندان والوں کی عزت مٹی میں ملا کر بھاگ کر آنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ زکریا منزل جا کر صلح صفائی سے سارا معاملہ ہینڈل کرنا چاہتے تھے، جو کہ ہمایوں کے مطابق ناممکن تھا۔ اس لیے اس نے اپنے بھائی کی اس معاملے میں مدد کی تھی کہ نکاح کرنے کے بعد اسے شیلا محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے گا، مگر اسپند شاہ کسی خاندان کی عزت نیلام کرنے کے پلان میں اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ اس مشکل میں اپنے بھائی کا یوں پیچھے ہٹ جانا ہمایوں کو ان سے شدید بزدل کر گیا تھا، جس کے بعد اسے شدید قسم کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ ہمایوں غصے کا بہت تیز تھا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کا نام
بھائی اور سب کا انجام اچھا نہ ہونے کا اعلان کیا تھا، اور زبان سے تو اس نے الفاظ ادا کر دیے تھے، مگر حقیقت میں اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جو بھی بولا تھا وہ صرف غصے میں بول کے نکلنے والے الفاظ تھے، مگر شاید قسمت ان کے ساتھ کوئی اور ہی کھیلنے والی تھی۔ جس دن ہمایوں اور شیلا گھر سے بھاگے تھے، اسے اگلے دن اسمد اور ان کی وائف ہاسپٹل سے واپسی پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور ان کا یہ ایکسیڈنٹ حادثاتی نہیں تھا بلکہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کی کار کی بریکس فیل کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ زرین اس وقت جبکہ ثاقب 12 سال کا تھا، جو کافی سمجھدار تھا، وہ دوسرا خاندان والوں کو اور باقی لوگوں کو اس کے عزیز چاچو اور اس کے ماں باپ کا قاتل ٹھہرانے والے بات اس معصوم کے ذہن پر نقش ہو گئی تھی، کیونکہ ہمایوں اور شیلا کا غائب ہو جانا، اپنے بھائی اور بھابھی کی موت پر نہ آنا، سب کے شک پر مہر لگا گیا تھا۔ دوسرا شک کیا گیا تھا شیلا کے بھائی تنویر صاحب پر، جو اپنی بہن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد اسمد شاہ کے پاس ان کے گھر آئے تھے۔ انہیں نہ صرف اسمد شاہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، بلکہ بعد میں بھی ان کے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں کسی حد تک ملوث پائے گئے تھے، مگر ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس کو کلوز کر دیا گیا۔ وہ دونوں بھائی اس وقت چھوٹے تھے، اپنے ماں باپ کے قاتلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ثاقب کو تو کیس کلوز ہو جانے اور سب کے کہنے کے مطابق ایک حادثاتی ایکسیڈنٹ سمجھ کر خاموش ہو گیا تھا، مگر زرین کے معصوم ذہن پر یہ ساری باتیں نقش ہو چکی تھیں۔ اسے وہ دن ابھی بھی یاد تھا جب اس کے جان چھڑکنے والے چاچو اور تایا لڑ کر اس طرح گئے تھے۔ پڑھائی مکمل کرنے اور ہوش سنبھالنے کے بعد اس سب کا پہلا اور بڑا مقصد اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا۔ اس وقت اس نے ہمایوں اور اس کی بیوی کو ڈھونڈنے کی تلاش جاری کر دی تھی۔ زکریا منزل والوں نے پے در پے ناکامیوں کی جانب بڑھنے کا بہت سبب وہی تھا۔ اب کسی کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہمایوں اور شیلا کے کافی قریب پہنچ چکا تھا، جلد ہی انہیں ڈھونڈ نکالنا تھا، جس کے بعد وہ سب کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے محبت لفظ سے بھی نفرت تھی، ان لوگوں سے بھی جو کسی نہ کسی طرح ہمایوں شاہ سے منسلک تھے، جن میں سر فہرست دل اویس ہمایوں تھی، جس نے اب تک اپنے گھر والوں کی نفرت برداشت کی تھی اور اب آگے زرین شاہ کی کرنی تھی۔ پہلے سب نفرتوں نے اسے مضبوط بنایا تھا، مگر اب زرین شاہ کی نفرت اسے کچھ ہی وقت میں توڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ زرین شاہ سے محبت کر بیٹھی تھی، جس جذبے کے تصور سے بھی زرین شاہ کو شدید نفرت تھی۔ مطلب میری آگے کی زندگی میں بھی کبھی زرین شاہ کی محبت حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ میں تو واقعی دنیا کی سب سے بڑی بد نصیب نکلی۔ دل اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے پھٹ پھٹ کر رو دی۔ دل ایسا کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سنبھالو خود کو۔ منزہ اسے قریب کرتی اس کی ہیچکیوں کے زیر اثر وجود اپنی آغوش میں لے گئی تھی۔ اس لڑکی کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے، اور دل اس کا سہارا ملتے ہی بری طرح رو دی تھی۔ منزہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد مشکل ہوتے ہوئے خود کو سنبھالتے ہوئے وہ سیدھی اور اس کا نم آلود گلابی چہرہ اب سوج چکا تھا، اور آنکھوں کے پپوٹے سرخیاں چھلکانے کو تیار تھے۔ میں بات کروں گی زرین سے، تم پریشان مت ہو۔ منزہ کو دل کی کیفیت اب سے ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں، آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، آپ کو میری قسم ان سے کچھ نہیں بتائیں گی، پلیز۔ دل منزہ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے پوری طرح قسم میں جکڑ چکی تھی۔ دل یہ کیا کر رہی ہو تم؟ منزہ اس کی حرکت سمجھنے سے قاصر تھی، جو اب ایک دم بدلی سی لگ رہی تھی۔ دل کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ اس لڑکی کو اچانک ہو کیا گیا تھا؟ زرین شاہ کے ساتھ لائف میں جو ہوا وہ غلط تھا۔ انہیں اپنی پوری لائف اپنے پیرنٹس کے بغیر گزارنی پڑی، صرف اور صرف میرے پیرنٹس کی خود غرضی کی وجہ سے اور اپنی نفرت کے حق بجانب، جیسے میرے گھر والے اور خاص کے یہ حالت تھی۔ میرے صرف ماں باپ نے نہ صرف اپنی خوشی کو دیکھتے باقی سب لوگوں کو زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی، جس کا بھگتان کسی کو تو بھگتنا ہی تھا، تو میں ہی سے زرین شاہ کے آگے ہر جگہ ذلیل کر کے رقیہ حالہ اور باقی گھر والوں کو ملتی آ رہی ہے۔ دل کو چند سیکنڈ لگے تھے پہلے والی ہر احساس سے آری اپنا دل پتھر کر دینے والی دل اویس بننے میں۔ آئی ایم سوری، بہت پریشان کر دیا نا میں نے آپ کو۔ محبت کی طلب نے کمزور کر دیا تھا مجھے، مگر میں پاگل یہ نہیں سمجھ پائی کہ جذبہ میرے لیے نہیں بنا، بلاہر اس کی خواہش کر کے اپنا دل لہو لہان کروں گی۔ اس لیے آج اور اسی وقت اپنی نفرت اسے اپنے دل میں ہی دفن کرتی ہوں، جس کا ختم ہونا تو ناممکن ہے، مگر اب کبھی بھی کسی کو دکھائی نہیں دے گی۔ دل چہرے پر زخمی مسکراہٹ سے جائے آنکھوں میں نمی بھرتے ہوئے بولی، اور منزہ کا دل اذیت سے بھر گیا، مگر چاہ کر بھی اس لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ زرین شاہ کسی کی سننا اور ماننا نہیں سیکھا تھا، اور وہ اپنی ضد میں پاگل تھا۔ سلین اپنے گھر واپس آ کر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ ابتہاج لنگاری کی سنگت میں گزرے پچھلے چند دنوں کے بارے میں
کرتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرتی جاتی اور وہ کبھی غصے اور شدید دکھ کے زیر اثر آنسو ستار ہو جاتا تھا۔ ابتہاج لغاری باقی لوگوں کی طرح اس کی لائف سے کھیل گیا تھا۔ اب وہ زندگی بھر اس کے واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ شخص خود سے محبت کروا کر اسے پوری زندگی کا روک لگا چکا تھا۔ سلیم نے چوکیدار کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ابتہاج لغاری یا اس سے منسلک کسی بھی انسان کو گھر میں گھسنے نہیں دینا۔ ابتہاج کے حوالے سے ڈر ہونے کے باوجود گھر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ ابتہاج لغاری جیسے شخص کے لیے اس کی یہ سیکیورٹی توڑنا مشکل نہیں تھا اور سلیم سے بچنے کا اور کچھ اور کرنا تھا۔ ابھی وہ انہی سب باتوں میں الجھی تھی جب دروازے پر ناک ہونے کے ساتھ ہی ابتہاج کی آواز ابھرتی اسے بری طرح سے خوفزدہ کر گئی تھی۔ سلیم، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ ابتہاج کے غصے سے چنگارتی آواز سلیم کے رگوں پہ خوف کی لہریں دوڑا گئی تھی۔ وہ ہراساں سی دروازے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے جا کر لگی تھی تو آخر وہ شخص نہایت ہی آسانی سے اس کا گارڈ کو ہٹاتا اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی جانب سے جواب نہ پا کر ابتہاج نے اگلی کوئی بات کیے بغیر دروازے کا لاک توڑنا شروع کر دیا۔ اس کے 2-3 دھکوں کی تاب نہ لاتے دروازہ لاک ٹوٹ چکا تھا۔ سلیم کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ صبح ہی ابتہاج کے غصے کی ایک جھلک دیکھ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے پاؤں مار کر دروازہ پورا واہ کرتے ہوئے ابتہاج لغاری چہرے پر بسم کر دینے والے تاثرات سے جائے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آگ اگلتی نظریں خود پر گڑی دیکھ کر سلیم اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی اور آج سے پہلے ابتہاج کو اپنے سامنے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے بے جان قدموں کو بے مشکل حرکت دیتی اس کی پہنچ سے دور ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی تھی، مگر اس سے پہلے ابتہاج اس کی کلائی اپنی فولادی گرفت میں جکڑتا اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ سلیم کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر ابتہاج کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس وقت کسی قسم کا رحم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ چھوڑے مجھے، آپ جیسے ملک فروش درندے سے نفرت کرتی ہوں میں، جو محافظ نہیں ایک لٹیرا ہے۔ سلیم پورا دل جس اذیت میں رہی تھی اس وقت وہ غصے اور دکھ سے نڈال ہوتی ابتہاج پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکالنے لگی تھی۔ سلیم میری بات سنے، مجھ سے پوچھے بغیر تم وہاں سے کیوں آگی؟ کیا میرے ساتھ رہنے کے باوجود 1% بھی بھروسہ نہیں کر پائی مجھ پر؟ تمہاری نظر میں اتنا بے اعتبار اور گھٹیا انسان ہوں کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے تم نے انجان انسان پر اس کاغذ کے ٹکڑے پر بھروسہ کر لیے۔ ابتہاج بن پانی کی مچھلی کی طرح اپنے حصار میں تڑپتی سلیم کو آہنی گرفت میں بالکل بے بس کر کے گویا ہوا تھا۔ ابتہاج جانتا تھا کہ ایک دن اس کی حقیقت سلیم کے سامنے آنی تھی، مگر اس کی اتنی محبت اور عزت دینے کے بعد سلیم کا ایسے رد عمل اس بے عمل بے حس انسان کو ہٹ کر گیا تھا جس نے اس سے کچھ پوچھنا تک بھی گوارا نہیں کیا تھا، کسی بھی بات کی تصدیق مانگے بغیر اسے یوں چھوڑ آئی تھی۔ تو وہ سچ نہیں ہے، اپنے ہی باپ کے قاتل نہیں ہے آپ؟ اتنے سال نہیں گزارے آپ نے جہل میں، آپ منشیات کے اور انسانوں کی سمگلنگ میں ملوث نہیں ہے کیا؟ سلیم اسے صفائی دینے کا موقع دینے کی روادار نہیں تھی کیونکہ سارے ثبوت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ کیا ہوا؟ اب خاموش کیوں ہے؟ کسی بات کا جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ پھر کوئی نئی پلاننگ کر رہے ہیں مجھے اپنے فریم میں پھنسانے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے اپنی حقیقت سے چھپائیں گے اور کسی اور سے پتہ نہیں چلے گا مجھے؟ سلیم اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی مسلسل بازو ہلا رہی تھی، مگر ابتہاج کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سلیم اس سے دور نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت کر سکتا تھا۔ سلیم، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ ہر ایک کو ڈنکے کی چوٹ پر بنا پرواہ کیے کھری کھری سنا دینے والا آج صرف اپنی محبت کی خاطر اسے وضاحت دینے لگا تھا۔ اپنے سب سے عزیز ترین انسان کی قسم کھا کر بتائیں، جھوٹ ہے یہ سب۔ آپ نے اپنے باپ کا قتل نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے اتنے سال جیل میں گزارے ہیں۔ سلیم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی، اس کے منہ سے صرف ہاں یا نہ سننے کی خواہاں تھی۔ یہ سچ ہے؟ ہاں کیا ہے؟ قتل میں نے، اپنے باپ اور 7 سال جیل میں بھی سزا کاٹی ہے میں نے، مگر ابتہاج اس کے سامنے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا، مگر سلیم اس کے منہ سے اتنی بات سن کر مزید اذیت سے دوچار ہوئی تھی۔ دل میں موجود مہم سی امید بھی ختم ہو چکی تھی تو وہ سب سچ تھا۔ اس وجاہت اور حسن کے شاکار کے پیچھے اس نے اتنا بھیانک روپ چھپا رکھا تھا۔ بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں سننا مسٹر ابتہاج لغاری۔ سلیم پوری قوت لگا کر اس کا ڈھیلا پڑتا حصار توڑتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب سننے کے بعد اب میں ایک پل بھی آپ کے ساتھ رہوں گی؟ گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے، نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے خود سے کہ چند دن ہی صحیح مگر آپ کے ساتھ کیوں رہی؟ مجھے اب آپ کے ساتھ رہنا نہیں، طلاق چاہیے مجھے ابھی اور اسی وقت، آزاد کر دے مجھے اس انچاہے رشتے سے۔
سلین آنکھوں میں آنسو برے زہر ہندہ لہجے میں بولتی ابتہاج کا ضبط ختم کر گئی تھی۔ طلاق کے نام پر اس کا غصہ اود آ گیا جس سے اس نے ہمیشہ سلین کو بچا کر رکھا تھا۔ بس اب مزید ایک اور لفظ نہیں، بہت بول لی تم نے اور میں نے سن بھی لیا۔ میں نے ابتہاج لغاری نے زندگی میں پہلی بار اپنی زندگی میں سب سے اہم فرد کو وضاحت دینی چاہیے، مگر تم میری سنے بنا اپنے دماغ میں پہلی ہی ڈیسائیڈ کر چکی ہو۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں کوئی وضاحت نہیں دوں گا، تم مانگو گی تب بھی نہیں۔ ابھی مجھ سے طلاق مانگ کر جو الفاظ تم نے ادا کیے، اب تمہاری یہی سزا ہے۔ تم جو چاہو گی صحیح، تب بھی تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تمہیں شک کرنا ہے مجھ پر، بدگمان ہونا ہے مجھ پہ، جو مرضی کرنا ہے کرو، مگر رہنا تمہیں اب ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہے۔ مجھ سے دور جانے اور خلا لینے کا خیال اب دل اور دماغ سے نکال دو۔ ابتہاج اپنا بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا اور سلین اس کے اچانک بدلتے تیوروں پر مزید خوفزدہ ہوئی تھی اور دیوار سے جا کر لگی تھی۔ میں کورٹ میں کیس کروں گی، آپ ہلاؤ، آپ مجھے کمزور سمجھ کر یوں مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔